अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK नाज़रीन। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिस तरह से अंदरून मुल्क उंगलियां उठ रही हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम का भांडा अमरीकी महकमा ख़ारजा ने भी फोड़ दिया है। उसकी ताज़ा जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से बात करेंगे। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के निज़ाम अदल यानी अदालती जो निज़ाम है या अदालतों पे जो दबाव है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और यहाँ तक लिखा गया है कि बज़ाहिर ये निज़ाम जो है यानी निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल, वो बज़ाहिर बाहर से ठीक नज़र आता है लेकिन अंदर में बड़ी गड़बड़ है। और इसी निज़ाम पे यानी अदालतों पे प्रेशर भी है, ख़ास तौर पे हुकूमती प्रेशर और इस्टेब्लिशमेंट का ज़िक्र भी किया गया है। ये अहम रिपोर्ट पाकिस्तानी अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने शाये की है। उसके नाम से छपी हुई है। लेकिन छुपा क्या हुआ है? छुपा ये हुआ है कि बज़ाहिर अदलिया आज़ाद लगती है और हमें भी पता है, देखने वालों को भी पता होगा कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम किस तरह काम करता है। इस रिपोर्ट में अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तानी अदालतों अदलिया के हवाले से मनफी अंदाज से मंजरकशी की है, लेकिन वो अंदाज़ मनफी लगता है लेकिन उसमें कड़वी हकीकत भी शामिल है। और ये कहा है कि नज़रियाती लिहाज से देखा जाए तो मुल्क का अदालती निज़ाम आज़ादाना काम करता है, लेकिन हकीकत अक्सर उससे मुख्तलिफ है। ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट पाकिस्तान 2021 के नाम से अपनी जो रिपोर्ट है उसमें अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है पाकिस्तान की अदलिया, हुकूमत और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ज़ेर असर मातहत अदलिया पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच का असर और उसमें अहलियत और शफाफियत का फुकदान है। मातहत अदालतों में कई गैर हलशुदा केसेस जो हैं वो उनका हुजूम है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिर हाई कोर्ट्स और फिर निचली जितनी भी अदालतें हैं उनमें लाखों की तादाद में केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान में एक अंदाज़े के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो भी कोई 19 लाख के करीब हैं, जहां मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इतने केसेस अगर ज़ेर इल्तवा हों तो फिर निचली अदालतों का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं। और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जिस तरह लोगों पे हाथ डाला जाता है या फ़ौजदारी जो कानून है उसमें भी जो प्रोसिक्यूशन का हाल है वो भी सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसले भी उस हवाले से हैं और ख़ास तौर पे जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने प्रोसिक्यूशन की जो कमज़ोरियां हैं उनको कई फ़ैसलों में और अपनी ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए अयां किया, ज़ाहिर किया। और पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन जितनी भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, सूबों के हो या वफाक के, उन पे इस हवाले से बड़े जो सवालिया निशान भी उठते हैं। और मज़े की बात कि पाकिस्तान के मरकज़ी यानी वफाकी दारुल हुकूमत में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ही नहीं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मन्नाल ने उस हवाले से एक फ़ैसला भी सुनाया था, उस हवाले से एक ऑब्ज़र्वेशन भी दी थी और हुकूमत ने खातरी करवाई थी कि फौरी तौर पे वो प्रोसिक्यूशन सिस्टम लाया जाएगा। अब आते हैं इस रिपोर्ट पे। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की अदालतों की अहलियत, शफाफियत और काबिल भरवसा होने पे शुकूक व शुबहात का इज़हार किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नज़रियाती लिहाज से अदालतें आज़ाद हैं, यानी बज़ाहिर लगता है कि अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत उसके मुख्तलिफ है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का अदालतों पे नुमायाँ असर है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं कि भुट्टो के अदालती कत्ल से लेकर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस तक, ये सारे के सारे केसेस कोई आसमान से नहीं उतरते या ज़मीन से नहीं उगलते। ये केसेस करवाए जाते हैं और लोगों को उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दिलवाने के लिए अदालतों का कंधा इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये इस रिपोर्ट में नहीं, लेकिन रिपोर्ट में जब इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र आया तो फिर आप को कई केसेस हैं
جو پھر عدالتوں میں آتے ہیں اور عدالتیں پھر ان کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے عین فیصلے جو ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے عین حکم ہوتے ہیں، حکم کے منو ان عدالتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جسٹس قاضی فائز کے ریفرنس کا ذکر اس لیے کیا، اس کے بیچ ہزاروں کیسز ایسے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر عدلیہ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ مجبور ہے، اور پاکستان کی عدلیہ کی ہی مہربانی ہے کہ پاکستان میں 4 مارشل لاز لگے اور چاروں کی چاری مارشل لاز کو ویلیڈیٹ کیا۔ پاکستان میں سویلین حکومتوں کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے آج بھی۔ اگر دیکھیں تو عمران خان کو چھوڑ کر، کیونکہ عمران خان تو بلو آئیڈ بوائے ہیں، من پسند ایک بندے ہیں، من پسند حکمران ہیں، تو ان پہ ہاتھ کوئی ڈالنے کو تیار نہیں۔ ان کو بنی گالا بھی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو ان کی جو ڈی ریگولرائزیشن ہے اس کو ریگولائز کر دیا جاتا ہے۔ پھر ثاقب نثار صاحب ان کو صادق و امین کا لقب بھی دیتے ہیں۔ پھر ان کی بہن محترمہ صاحبہ، ان پہ جو ٹیکس چوری کا الزام لگتا ہے وہ بھی بخشوا دیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن مخالف جماعتوں کے ساتھ عدالتوں کا ایسا رویہ نہیں، یہ بھی بظاہر یہی بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا عدالتوں پہ نمایاں اثر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس کی شفافیت، اہلیت اور قابلیت جو ہے وہ اس پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، اس پہ بھروسے کرنے پہ شکوک و شبہات موجود ہے۔ تاہم عدالت کی کارروائی کے ڈر کی وجہ سے کاروبار یا عمومی طور پہ عوام جو ہے وہ عدالتی نظام کی کمزوری پر انگلی نہیں اٹھا پاتے۔ یہ ایک اہم فیکٹر ہے، اور عدالت پھر اس پہ کرتی بھی ہے۔ عدالت نے کئی سیاسی لوگوں کو، اور خاص طور پہ مخالف جو جماعتیں ہیں ان کے کئی منتخب ممبران کو یا امیدواروں کو ان پہ قدغن بھی لگائی، ان پہ توہین عدالت کے مقدمات بھی چلائے، ان پہ جیل ان کو کی گئی، ان کو سزا دی گئی، ان کو نااہل کیا گیا، اس کے اثر میں وہ نااہل ہوئے۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں۔ ان کو افتخار چودھری نے ایک ایسے مقدمے میں، توہین عدالت کے مقدمے میں نااہل کروا دیا، سزا دلوائی دی، وہ 30 سیکنڈ کی سزا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے سے برخاست ان کو کیا گیا، گھر بھیجا گیا، نااہل کیا گیا 5 سال سے ان کو عملی طور کی سیاست، پارلیمنٹ کی سیاست سے دور رکھا گیا۔ یہ اور اس کے بعد کئی مثالیں ہیں، نیال ہاشمی سے لے کر طلال چودھری تک، دانیال عزیز، یہ سارے کے سارے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں لیکن جو مخالف سیاستدان تھے، جن کا نیریٹو حکومت سے الگ تھا، ان کو ان عدالتوں سے سزا دلائی گئی۔ اور یہ رپورٹ میں ان کا نام نہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ عوام یا پھر کاروباری لوگ جو ہیں وہ عدلیہ پہ اس لیے انگلیاں نہیں اٹھاتے، ان کو پتہ بھی ہے، تاکہ ان پہ یہ توہین عدالت کا مقدمہ نہیں چلے۔ تو اس کا مطلب کہ عدالت اپنی جو عزت تو توقیر ہوتی ہے وہ ڈنڈا توہین عدالت کا لے کے وہ کرواتی ہے۔ ڈنڈے سے عدالتوں کو عزت نہیں ملتی۔ عدالت کو عزت تب ملے گی جب وہ انصاف کریں گی اور قانون کو اندھا سمجھ کر انصاف کریں گے۔ پھر چھوٹے بڑے کا، حکمران غیر حکمران کا، اسٹیبلشمنٹ غیر اسٹیبلشمنٹ کا فرق جب عدالتیں نہیں کریں گی تو ملک کے عوام اور ہم تو ویسے بھی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس طرح کی جو رپورٹ آتی ہیں، ان سے عدالتوں کی توقیر میں کوئی اضافہ نہیں آتا، اور یہ رپورٹیں اس کو کسی نہ کسی حد تک مستند مانا جاتا ہے۔ اس کو بھلے حکمران یا حکومت وقت بھلے ریجیکٹ بھی کرے، لیکن ان رپورٹوں کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ یہی رپورٹس حوالہ بن جاتی ہیں، اور یہ حوالہ کسی اور کے خلاف نہیں لیکن پاکستان کی عدالتوں کے خلاف ایک حوالہ ہوتی ہیں، جو سالوں تک جو حوالے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2020 کی کرپشن کے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 180 ممالک کی فہرست میں اس رپورٹ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2020 کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان 124ویں نمبر پہ ہے۔ چونکہ سزاؤں پر عمل درآمد اور احتساب کا فقدان ہے، اس لیے کرپشن
کے مسائل بدستور موجود ہیں اور ساتھ میرٹ کے بنیاد پہ ترقیاں بھی نہیں دی جاتی جبکہ تنخواہیں نسبت کم ہیں۔ یہ وہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تھی اس کا حوالہ تھا۔ اس کے بعد اس رپورٹ میں جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ضابطہ قانون کے تحت رشوت ایک جرم ہے جس کی سزا مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت میں ہر سطح پہ رشوت کا چلن موجود ہے۔ یہ جو شفاف حکومت عالمی عمران خان کی جو صاف و شفاف حکومت اور ہر وزیر جس کو فرشتہ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت میں ہر سطح پر کرپشن کا چال و چلن موجود ہے۔ اگرچہ عدالتوں کو اچھی ساکھ کا حامل سمجھا جاتا ہے، لیکن نچلی عدالتوں میں کرپٹ، نااہل اور امیر مذہبی، سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کے شخصیات کی دباؤ میں وہ عدالتیں آ جاتی ہیں۔ عدالتی تقرری میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے عدالتی نظام پر حکومت کا اثر رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے، اور اس اثر رسوخ کا ایک تازہ عدالتی تقرریوں میں اثر رسوخ کا تازہ مثال سندھ ہائی کورٹ کے 5ویں نمبر پہ والے جج کو سپریم کورٹ میں لانا تھا، جس پہ بار نے قدم اٹھایا، ہڑتال کی، اور اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ پھر چیف جسٹس کو فیصلہ وہ موخر پر کرنا پڑا، لیکن یہ ضرور ہے۔ اور پھر یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا کہ نیب کی فنڈنگ کم ہے اور ادارے میں پیشہ ورانہ اور قابلیت بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتیں ادارے کو سیاسی لحاظ سے متصب سمجھتی ہیں۔ نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے کاروباری شعبہ متاثر ہوا۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ نیب کاروبار کو متاثر کر رہی ہے۔ نیب چیئرمین بھلے 10 مرتبہ بیان دیں، 20 مرتبہ وضاحتیں کریں، لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی آ چکا، اور یہ رپورٹیں ایسے نہیں بنتی، اس پہ کام ہوتا ہے، دن رات کام ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ پاناما کی رپورٹ اس کو آپ منوہن قبول کر لیں اور اس طرح کی جو رپورٹیں وہ آپ ردی کی ٹوکری میں یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیں کہ یہ غلط ہے، یہ گمراہ کن رپورٹ ہے، یہ بے بنیاد نہیں، اس میں کچھ ضرور ہے۔ تو نیب کی فنڈنگ کا تو ان کو پرواہ بھی ان کو نہیں ہے، وہ خود اپنا فنڈنگ ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں، لیکن قابلیت والی بات درست ہے، کیونکہ یہ کئی آبزرویشن سپریم کورٹ کی موجود ہیں، اور پھر جو اپوزیشن جماعتیں نیب کے حوالے سے جو کہہ رہی ہیں وہ ایک وقت آئے گا جب یہ جو حکومت ہے یہ بھی کہے گی کہ ان کو نیب کے قانون کو بدقول سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نیب کے قانون کو سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، ان کے بازو مروڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نیب کا قانون۔ تو نیب کے قانون کے حوالے سے خالی اپوزیشن نہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ تو نیب کا قانون استعمالی نیب اسی طرح اس لیے ہوتا ہے، مطلب اس نیب کو بنایا ہی جس لیے بنایا گیا تھا اسی طرح آج اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ جس طرح پرویز مشرف نے استعمال کیا تھا، بندوں کے خلاف نیب کے فائلیں کھول کے نئی پارٹی پیدا کر دی تھی، پارٹیوں میں دھڑا بندی کروا دی تھی، تو نیب اسی طرح استعمال ہوتا رہا ہے پہلے دن سے جس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ تو یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے عدالتی نظام کی عکاسی کرتی ہے یہ رپورٹ۔ اب پاکستان میں عدالتی نظام، پاکستان میں انصاف کا نظام کیسے چلتا ہے سب کو پتہ ہے، پاکستان میں نیب کا قانون کیسے کام کرتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، پاکستان میں سیاسی جو حکومت مخالفین ہیں ان کے خلاف پھر ان کو قانون کے کٹڑے میں لاتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، حکومتی اکابرین کے خلاف کارروائی میں کتنی دیر لگتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں اور یہ ایک حقیقت ہیں۔ کچھ بھی ہو، لیکن کم از کم آپ کے نظام میں 100 خرابیاں ہوں، 100 برائیاں ہوں، لیکن کم از کم ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ سوالیہ نشان نہ ہو، جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کیونکہ اس ادارے کو انصاف دینا ہوتا ہے، اس ادارے کو سب سے انصاف کرنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ادارہ انصاف نہیں کرتا تو پھر اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں، اور وہ رپورٹس ہمیں ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جج صاحبان ان کو ایکسپوز کرتی ہیں، اور ملک کو بدنامی کا وہ سب معاملات جو ہیں وہ ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں ملک کی بدنامی کا، اور خاص طور پہ عدالتوں کو ملک کی بدنامی کا سبب بننے سے گریز کرنا چاہیے، اور ایسا انصاف دینا چاہیے جو سب کے لیے برابر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔